उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो परहेजगार बंदों के लिए, नेकोकार बंदों के लिए, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, सजाई गई है। अल्लाह बारहा हमें तंबीह कर रहा है, ऐलान कर रहा है, फिर भी हम दुनियादारी में इस तरह रच बस गए कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ तक का पता नहीं। अल्लाह कह रहा है हम कोई दो ना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, इसीलिए कह रहा है सही मानों में मोमिन बनते तो वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का सिर्फ नाम ले लिया जाए तो खौफ के मारे अल्लाह की खशियत की वजह से उनके दिल दहल जाए। आंखों का दिल से बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा जब आपका दिल नरम होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब दिल के अंदर सख्ती आती है तो आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा नुस्खा दिया, और आपने तो बाकायदा ताकीद के साथ फरमाया ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से रोने वाला शख्स जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। ओ मेरे भाइयों, हम अपने गुनाहों पे नादिम नहीं होते, हमें अल्लाह के खौफ का पता नहीं, हमें अल्लाह के अजाब का पता नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत और उसका जलाल मौजूद नहीं। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे दिल के अंदर इस कदर ईमान होना चाहिए, जब भी मेरा नाम लिया जाए, मेरे नाम की वजह से तुम्हारे दिल कांप जाए, तुम्हें तुम्हारे गुनाह याद आने लगे, तुम्हारे पाप याद आने लगे, तुम्हारी आंखें अश्कबार हो जाए, तुम्हारी आंखों से आंसुओं के कतरे छलकने लगे। प्यारे नबी इसीलिए कह रहे जो आदमी अल्लाह के डर से रोए, जिसके अंदर अल्लाह का डर इस कदर पैदा हो जाए कि अल्लाह की डर की वजह से आंखों से आंसुओं के कतरे निकल जाए, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। ला यरजुन्ना, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। कौन आदमी? बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोए। आज पूरी जिंदगी खंगालो मेरे भाई, हमें पूरी जिंदगी अल्लाह के डर से रोना नहीं आया। हाँ, कारोबार में घाटा हो गया तब तो हम खूब रोए, औलाद छिन गई तो हम रोए, हमारी दुनियावी जिंदगी में कोई मुसीबत पहुंची तो हम खूब रोए, खूब गमगीन हुए, लेकिन हमसे कोई नेकी छूट गई, हमारी नमाजें छूट गई, या ये कि अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह का डर पैदा हुआ, तब तो हमें रोना नहीं आया। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की जिंदगी को उठाओ, रो रो कर उन्होंने अपने रब को मना लिया, और आज तक हमें अपने रब को मनाना नहीं आया। प्यारे नबी कह रहे वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से, जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता हो, जो अल्लाह के डर से रोता हो। ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, और आप मिसाल दे दे करके फरमा रहे हैं हत्ता यऊदल लबन फिस्सर, यहाँ तक के थनों से दूध निकाला हुआ दूध वापस थन के अंदर डाल दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिस तरह थनों से दूध निकालने के बाद वापस थन के अंदर डाला नहीं जा सकता है, उसी तरह अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी, अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी, खौफ खाने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और आपने आगे इरशाद फरमाया वला यंतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाहि व दुखानु जहन्नम, और मैदान जिहाद में उड़ने वाले का दोहरार और जहन्नम का धुआं, ये दोनों चीजें भी आपस में यकजा नहीं हो सकती, आपस में जमा नहीं हो सकती। क्या मतलब है मेरे भाइयों? मतलब यही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम अल्लाह की राह में लड़ने वालों का बताया, वही मकाम अल्लाह के डर से रोने वालों का बताया है। लेकिन पूरी जिंदगी आप अपनी खंगालिए, पूरी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, पूरी जिंदगी की जांच पड़ताल कीजिए मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी अल्लाह के डर से रोना हमें कहीं नहीं मिलेगा। वजीरत कुलूब, दिल दहल जाए। आज हमारे दिलों की दुनिया तो ऐसी हालत में भी नहीं बदलती, जब हम कब्रों के अंदर बोसीदा हड्डियां देखते, हमारे दिलों की सख्ती
کیے قبر میں پڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں دیکھنے کے بعد بھی ہماری دل کی دنیا نہیں بدل رہی. قبرستان جیسی جگہ میں جانے کے بعد بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے. اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے. ہم لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اپنی نماز جنازہ یاد نہیں کرتے. ہمارے دل کی سختی کا یہ حال ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں ہے, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. آپ ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ میں قبر کھودی جا رہی ہے. آپ ایک قبر کے سامنے بیٹھ گئے. آپ کی نگاہ نیچے, آپ سوچ میں اور غور و فکر میں مبتلا ہیں. آپ کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ فکر کر رہے ہیں. اچانک آپ چاروں قطار رونا شروع کر دیتے. وہ لوگوں کبھی ہمیں اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آیا, اپنے گناہ یاد کر کے رونا نہ آیا, اللہ کا عذاب یاد کر کے رونا نہ آیا, اس کی پکڑ اور گرفت یاد کر کے ہمیں رونا نہ آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے, آپ زارہ قطار رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے. آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی خود پر قابو اور کنٹرول نہیں پائے. صحابہ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں, اس دن آپ اتنا روئے, اس قدر آپ نے آنسو بہائے, حتی بلت درا, سامنے جو مٹی تھی وہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی, وہ سامنے کی زمین تر ہو گئی. پیارے نبی جو معصوم عن الخطا ہے, جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے, پھر بھی ڈر کا یہ حال ہے. آخرت کی ایسی سوچ ہے, آخرت کی ایسی فکر ہے, اپنی موت کے بارے میں ایسی سوچ ہے کہ سوچ سوچ کر آپ زاروں قطار رو رہے ہیں, سامنے کی زمین بھیگ جا رہی ہے. اور امت کا یہ حال ہے, امت کو اپنی موت کی خبر نہیں, امت کو مرنے کے بعد والی زندگی کا پتہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی اور قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّوا يَا إِخْوَانِي, اے میرے بھائیوں دیکھو قبر کھودی جا رہی ہے, دیکھو مردے کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے. اب مردے کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا, منوبر مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا, لوگ دفنا کر گھر چلے جائیں گے. اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّوا, یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لینا. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ہم میں سے جب کوئی مرے گا انہیں بھی اسی طرح نہلایا جائے گا, کفنایا جائے گا, اور چار کندھوں کا سہارا دے کر قبرستان لایا جائے گا. منوبر مٹی کے حوالے کر کے لوگ چلے جائیں گے, لوگ تمہیں تمہارے اعمال کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا, نہ دوست کام آئیں گے, نہ عزت وقاری کام آئیں گے, نہ رشتے دار کام آئیں گے, نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ اولادیں کام آئیں گی, نہ دولتیں کام آئیں گی. وہ لوگوں وہاں کوئی کام نہیں آنے والا, یہ نیک اعمال ہی وہاں آپ کے کام آئیں گے. اللہ کی قسم ایک ایک نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کی مسجد کے لیے جو ایک ایک روپیہ دے رہے ہو, 100 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 10,000 روپے, جس کو اللہ نے جس قدر وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, اپنی وسعت و طاقت کے مطابق دے رہے ہو. اللہ کی قسم یہ قربانی بیکار نہیں جائے گی. یہ آپ کا اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ اللہ کی راہ میں دینا بیکار نہ جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی اس دن نیکی ہوگی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے. ہم کسی کے ساتھ رب ذوالجلال اس دن ناانصافی نہیں کرے گا. کیا سمجھ رہے؟ ہماری نیکیاں رائے گاہ چلی جائیں گی, بیکار چلی جائیں گی, یا یہ کہ ہم برے کام کر رہے ہیں, ان برے کاموں کا دنیا میں بدلہ نہیں ملا تو آخرت میں ہم چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں میرے بھائیوں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی, کوئی نیکی ہوگی, کوئی اجر ثواب ہوگا. خَيْرًا يَرَهُ, تو بندہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور رائی کے دانے کے برابر, ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شر ہوگی, کوئی گناہ ہوگا, کوئی غلطی ہوگی, اس کو بھی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. چاہے دنیا میں ظلم و ستم کا معاملہ وہ کرتا رہا ہو اور دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملا ہو, لیکن اس دن اس کو بدلہ مل جائے گا. اللہ فرما رہا, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا.
چاہے نیکی کی شکل میں ہو تو وہ بھی بدلہ مل جائے گا، چاہے وہ برائی کی شکل میں ہو تو بھی وہ بدلہ دے دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، مومن کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر اس قدر ہوتا ہے، اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اللہ کا نام سنتا ہے، اللہ کا نام سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ بات بڑی لمبی جائے گی، آئیے دوسری صفت ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور دوسری مومن کی پہچان یہ، دوسری مومن کی صفت یہ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جی، جب ہم خیر اور نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے گھر کے لیے 500 روپے 1000 روپے دیے، اللہ کی قسم آپ کا ایمان بڑھ گیا، اور آپ نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، تو گناہ اور غلطی کی وجہ سے آپ کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ جی، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صحیح معنوں میں مومن بندے کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ہم پورا قرآن سن لیتے پھر بھی ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پوری زندگی قرآن پڑھنا نہیں آیا، اور کسی طرح رمضان میں ہم نے قرآن ہاتھوں میں اٹھا بھی لیا تو بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم نے پڑھ دی، ہم نے قرآن پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا آخر رب ذوالجلال ہمیں کیا میسج دے رہا ہے۔ آج فیس بک کا تم نوٹیفیکیشن بار بار چیک کرتے ہو، واٹس ایپ کھول کھول کر بار بار اسٹیٹس دیکھتے ہو کہ کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن کھول کر ہم نہیں دیکھتے کہ رب نے ہمارے لیے کون سا پیغام دیا ہے، ہمارے لیے کیا میسج دیا ہے۔ اور لوگوں، اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پر غور وہ آدمی نہیں کر سکتا جن کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوں۔ میرے بھائیو، جب دل کے اوپر اللہ کی طرف سے تالا لگا دیا جاتا ہے، لوک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ قرآن پر کبھی غور نہیں کر سکتا، وہ کبھی تدبر نہیں کر سکتا۔ وہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اندھا ہے، ان کے پاس کان ہونے کے باوجود بھی وہ بہرا ہے، اور ان کے پاس قوت بیداری ہونے کے بعد بھی وہ گونگا ہے، کیونکہ وہ حق بات بول نہیں سکتا، وہ حق بات سن نہیں سکتا، وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ان تمام چیزوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں غور و فکر کی تعلیم دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انصاف سے بتاؤ میرے بھائیو، اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے میرے بندو، وہ کتاب ہم نے تمہارے طرف نازل کی ہے، اس کتاب کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیا ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت اور جلال سے چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اپنے اوپر اپنے اندر تاب نہ لگ سکتا، پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ لیکن ایک ہم ہے کہ ہمیں رب کا قرآن پوری زندگی پڑھنا نہیں آیا۔ آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے، ترجمہ موجود ہے۔ آپ اردو نہیں جانتے، ہندی جانتے ہیں، ہندی میں موجود ہے، ہندی میں احسن البیان موجود ہے، ترجمہ منگا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی، گوگل پلے اسٹور پر آپ کو احسن البیان ہندی میں آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور روزانہ آپ پڑھیں اور قرآن پر آپ غور کریں۔ کم از کم رب جب پوچھے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا تھا، کیا تم نے قرآن کبھی پڑھ کر کے بھی دیکھا؟ کیا میرے میسج کو تم نے کھولا؟ تم نے ان باکس کھولے، تم نے انسٹاگرام کھولا، فیس بک کھولا، یوٹیوب کھولا، موبائل میں ساری چیزیں تم کھولتے تھے، بتاؤ تم نے کبھی میری کتاب بھی کھولی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا جواب دینے والے ہیں؟ اللہ
اللہ پوچھے گا بتاؤ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اتاری تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بابرکت والا مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت کتاب کا نزول فرمایا ہے. یہ ایسی کتاب ہے اللہ فرما رہا ہے یہ باطل اور حق کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہدی للناس پوری مانوتا کے لیے پوری مانو ور کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کر کے آیا ہوا. افسوس اس کتاب کو ہم نے طاقوں کی زینت بنائی ہے الماریوں کی زینت بنائی ہے. کبھی کبھار کوئی پڑھ لے تو ایسے رٹتے طوطے کی طرح پڑھ لے گا لیکن کبھی قرآن پہ ہمیں غور کرنا نہیں آیا. میرے بھائی ہمارے دلوں کے تالے کیسے کھلیں گے ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا. رب کی کتاب سے اس قدر دوری ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. میرے بھائیوں اس طرح ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدل سکتی. آئیے ایک واقعے سے ہم سمجھتے ہیں. فضیل ابن عیاض ایک بڑا مشہور ڈاکو تھا جو لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالا کیا کرتا تھا. ڈاکے ڈالا کرتا تھا لوگوں کے عزت و ناموس پہ حملے کیا کرتا تھا. ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے نیت سے چوری کرنے کی ڈر سے کسی آدمی کی چھت پہ کودا. جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی چھت پہ جیسے ہی وہ کودا قرآن کی آیت کانوں سے ٹکرانے لگی. کوئی رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سورہ حدید کی آیت تلاوت کر رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے ان کے دل دہل جائے ان کے دل کے اندر رقت آ جائے ان کے دل کے اندر پسیدگی آ جائے ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بھیگ جائے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. فضیل ابن عیاض کا بیان ہے میں تو چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا میں تو ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آیا تھا لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی کانوں سے ٹکرائی میں بھی حیران تھا اور غور و تفکر میں پڑ گیا. اے میرے پروردگار میں تیری نافرمانی کے لیے آیا ہوں میں گناہ انجام دینے کے لیے آیا ہوں اور تیرا کوئی مخلص بندہ تیرا کوئی پکا بندہ ایسا میری رات کی تنہائی میں تیری کتاب پڑھ رہا ہے اور تیری طرف بلا رہا ہے. اے میرے پروردگار ہاں وہ وقت آ گیا ہے. اے میرے پروردگار میں سچی توبہ کرتا ہوں میں پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد چوری نہ کروں گا آج کے بعد ڈاکہ زنی نہ کروں گا آج کے بعد زناکاری نہ کروں گا. اسی دن سے سچی اور پکی انہوں نے توبہ کر لی اور بقیہ زندگی انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دی علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے زندگی وقف کر دی. آنے والے دور میں ایک بڑے عالم کے نام سے وہ جانے گئے. میرے بھائیوں جنہیں دل کی دنیا بدلنی ہو اللہ کی قسم قرآن کی ایک مجلس کافی ہوتی ہے قرآن کی چند آیات کافی ہوتی ہے لیکن جنہیں نہیں بدلنا انہیں پورا قرآن بھی کھول کر کے پلا دیں تب بھی ان کے دلوں کی دنیا نہیں بدل سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ستائے گئے. طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے لہو لہان ہو کر آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ نے اس وقت رب کی بارگاہ میں شکوہ کے چند الفاظ کہے. آپ بڑے مایوس تھے. ایک طرف چچا ابو طالب کے جانے کا غم دوسری طرف آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے جانے کا غم اور تیسری طرف طائف والوں کا یہ ظلم و ستم. آپ ہر طرح سے مایوس ہو چکے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طائف کی واپسی میں وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھتے اور لوگوں ہم جلسے تو سن لیتے بتاؤ انصاف سے بتاؤ کیا ہم فجر کی نماز کی ادائیگی کرنے والے فجر کی نماز پڑھیں اللہ ماشاءاللہ کسی کسی کو اللہ توفیق دے ورنہ ہمیں تو ٹھنڈ رات میں ہمیں تو بس سونا اچھا لگتا ہے. ہمارا ایمان اس لائق کا جو ہمیں راتوں کو اٹھا دے. اے بندے خدا تو غفلت کی نیند سو رہا ہے اور تیرا رب تمہیں اپنی جانب بلا رہا ہے. کسی کے دل سے آواز نکلتی اور جس کے دل سے آواز نکل جائے اللہ کی قسم صحیح معنوں میں وہی موحد وہی مسلمان ہے.
کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو پکے مومن ہوتے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے، ان کی راتیں رب کے حضور سجدے میں گزرتی ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں، وہ رب سے اپنے گناہوں کی پوٹلی رب کے سامنے رکھ کر دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تم مجھ سے عذاب جہنم ٹال دے، اے اللہ تو میں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ دعائیں کرتا ہے راتوں کو اٹھ کر، جب پوری دنیا کھراٹے کی نیند سو رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گناہوں کی پوٹلی رکھ کر کے دعا کرے اللہ معاف نہ کرے، اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تین طرف سے مایوس دیکھا، ایک طرف ابو طالب چچا کے جانے کا غم، دوسری طرف آپ کی بیوی جو پوری زندگی میں پوری زندگی آپ کی ڈھارس بنی رہی، اور پھر تیسری طرف طائف والوں کا ظلم و ستم، اور اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیتے ہوئے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ قرآن اللہ بیان کیجیے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے میرے نبی اس وقت کو تو یاد کیجئے جب آپ وادی نخلا میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا تھا۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب وہ قرآن سن رہے تھے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، انہوں نے قرآن کی آیت سنی، ایمان قبول کر لیا، وہ ایمان کے داعی اور مبلغ بن کر کے نکلے۔ صرف ایمان ہی قبول نہیں کیا، ایمان قبول کر کے ایمان کی تبلیغ میں بھی لگ گئے، توحید کی دعوت میں بھی مصروف ہو گئے۔ میرے بھائیوں ایک مجلس کافی ہوتی ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سننا بھی نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے، آپ جہاں قرآن کی تلاوت پر کثرت کرتے تھے وہیں پر سننے کا شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ کہنے لگے اقرأ علیہ القرآن، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا۔ اے میرے بھائیوں گانوں کی جگہ اگر ہم قرآن سن لیں تو بتاؤ اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن تو ایسی کتاب میرے بھائی، اس کی تلاوت کا یہ حال ہے، اس قرآن میں تو بڑے بڑے پتھر دل والوں کے دل کو پسیج کر رکھ دیا ہے، دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کی تاثیر سے طفیل دوسی کا واقعہ یاد آیا، لگے ہاتھ چلیے حضرت طفیل دوسی کا واقعہ ذکر کریں۔ حضرت طفیل دوسی مکہ تھے اور مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے کانوں میں یعنی طفیل دوسی کے کانوں میں انہوں نے زہر پھونک دیا کہ محمد جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اے طفیل تم مکہ آئے ہو، اگر محمد راستے میں مل جائے کچھ کہے تو اس کی بات پہ کان نہ دھرنا، وہ ہمارے خاندان سے ہے لیکن وہ پاگل و مجنون ہو چکا ہے۔ تو طفیل دوسی کا بیان ہے کہ میں نے محمد کے ڈر سے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی، کیا کر لی تھی؟ کانوں میں روئیاں ٹھوس لی تھی، ڈر سے کہ کہیں محمد کی بات کانوں میں نہ چلی جائے اور میں بھی پاگل و مجنون ہو جاؤں۔ خود طفیل دوسی بیان کرتا ہے میں جب حرم میں گیا میں نے محمد کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا اے طفیل قریشیوں نے محمد کے خلاف تمہیں جو باتیں کہی ہیں کیا وہ بات سچی ہے یا غلط ہے؟ ذرا کان کی روئی ہٹا کر تو ذرا دیکھو، جانچ تو کرو، پڑتال تو کر لو، کیا قریش اس معاملے میں سچے؟ کہتے کہ میں نے روئی ہٹائی، جیسے ہی روئی ہٹائی قرآن کی آیت محمد کی زبان سے میرے کانوں میں ٹکرائی، مجھے اتنی پیاری لگی وہ آیت، اتنی پیاری لگی میں نے دونوں کانوں سے روئیاں ہٹا لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جانے لگے آپ کے پیچھے چپکے جانے لگے، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا طفیل تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ کہا اے محمد تمہارے خلاف تمہارے خاندان والوں نے، قریش والوں نے میرے کان بھر دیے تھے، میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا
کانوں میں روئیاں بھی ٹھوس لی تھی کہ محمد جادوگر ہو گیا ہے، محمد پاگل مجنون ہو گیا ہے، محمد کی بات جو سن لیتا ہے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، وہ بھی مجنون ہو جاتا ہے۔ اس ڈر سے میں نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی بات مانی، میں نے روئی ہٹائی تو معاملہ کچھ اور پایا۔ اے محمد آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے دوبارہ آپ پڑھ کر کے سنائیے۔ وہ لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے آپ نے بتائی۔ اے طفیل، میں یہی پڑھ رہا تھا، میں یہی تلاوت کر رہا تھا۔ طفیل توسی کا بیان ہے، وہ آیتیں میرے سینے میں اس طرح رچ بس گئی کہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عظیم وہ صورتیں، وہ آیتیں لگنے لگی۔ میں سمجھ گیا یہ جادوگری نہیں ہے، کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، کسی دیوانے اور پاگل کا کلام نہیں ہے، کیونکہ میں جادوگری سے بھی واقف ہوں اور پاگل و مجنون کے قول سے بھی میں واقف ہوں۔ کہا اے محمد اپنا ہاتھ دیجئے، میں اپنے دین مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، قرآن کی چھوٹی صورتیں سنی، قرآن کی تاثیر نے طفیل دوسی کو قائل کر لیا اور طفیل دوسی اسلام کے سائے میں آ گئے۔ ہم کتنی بار قرآن سنتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھ احساس نہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے معنی مفہوم پر غور نہیں کیا۔ ہم پڑھتے نہیں تو سنتے بھی نہیں۔ اگر ہو سکے تو امام حرم کی تلاوت آپ سنا کریں، اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، اگر دل پسیج نہ جائے تو پھر کہنا، اگر رونگتے رونگتے کھڑے نہ ہو جائے رات کی تنہائی میں، جب ساری دنیا سو جائے، ساری دنیا اپنے اوپر چادر ڈال لیجئے، ایئر بڈس لگا لیجئے، ایئر فون لگا لیجئے، قرآن کی تلاوت امام حرم کی زبان میں سنیے، اللہ کی قسم دل نرم پڑ جائے گا، دل کے اندر رقت و پسیجگی آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ پیارے نبی اسی لیے کہہ رہے ہیں اقرأ علی القرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اقرأوا علیک وعلیک انزل، اے میرے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، بھلا میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ پر اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے، قرآن اتارا ہے، بھلا میں آپ کے سامنے قرآن کی کیسے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، لیکن اے ابن مسعود میں آج میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے میں مجبور ہو گیا اور فقرات علیہ سورۃ النساء، میں نے نبی کے سامنے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کا کیا ہوگا جب ہم آپ کی امت میں تمام امت میں آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے اور تمام لوگوں میں سے ایک ایک لوگوں کو گواہ بنا کر اس دن پیش کریں گے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، آپ کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بھیگ گئی۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں بہ رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، نماز میں تو روئے، قرآن سنے تو روئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو دوسری صفت یہ ہے، مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کے ساتھ